अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अब मैं जल्दी से रिकैप कर देती हूँ कल के सेशन का, ताकि हम फिर आगे बढ़े। जी वालेकुम अच्छा अस्सलाम देखिए, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, चलो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हाँ, हम लोग ये बात कर रहे थे कि कुरैश ने जब देखा कि भाई मुसलमान बड़ा सुकून से मदीना में रह रहे हैं, अपनी दावत का काम कर रहे हैं, तो उनसे तो ये बर्दाश्त होना नहीं था। तो अब उन्होंने कहा कि हम मदीना में कैसे इनको तंग करें मुसलमानों को। तो उन्होंने सबसे परफेक्ट पर्सन का उस वक्त इंतखाब किया, जो कि अब्दुल्ला बिन, जो कि वहां का सरदार बनाए जाने वाला था मदीना का। लेकिन उसी वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, तो ये जो मामला होना था उसकी ताजपोशी वगैरह का, वो रुक गया। तो उसने दिल में शदीद नफरत रखी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और दूसरे मुसलमानों के लिए, कि भाई ये लोग नहीं आते तो अभी तक तुम्हें सरदार बनाया जा चुका होता। तो फिर जो है कुरैश ने इसी शख्स को सेलेक्ट किया कि चलो इसके ही थ्रू मदीना के मुसलमानों को तंग करते हैं। तो उनको अब्दुल्ला बिन उबई को खत लिखा कुरैश वालों ने कि भाई आपने जो है हमारे साहब को यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दे रखी है, तो आप या तो उनसे लड़ाई करिए या उनको निकाल दीजिए और मदीना से। नहीं करेंगे ऐसा तो फिर हम जो है अटैक करेंगे मदीना पे, और आपकी जो पूरी आर्मी है सबको तबाह कर देंगे, सबको कत्ल कर देंगे और आपकी औरतों की हुर्मत को पामाल कर देंगे। तो अब्दुल्ला बिन उबई तो वैसे एक कोई मौका ही ढूंढ रहा था कि भाई मुसलमानों को कैसे तंग किया जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे परेशान किया जाए। तो उसको तो मौका लग गया हाथ, उसने फिर सबको अपने जो साथी हैं उनको जमा किया और सबको जंग के लिए तैयार किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और उन्होंने जो है उन सबके पास जो जंग के लिए तैयार हो रहे थे और उनको समझाया हिकमत के साथ कि भाई अगर ये इस तरह के जंग का माहौल क्रिएट किया तो नुकसान तुम लोग का भी होगा। और इतने सारे तुम लोग के ही बेटे भाई लोग हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो क्या तुम उनके खिलाफ लड़ाई करोगे? आवाज नहीं आ रही है मेरी? मेरी आवाज आना शुरू हुई है? जी आ रही है क्लियर साफ। अच्छा, कट गई थी मेरे ख्याल से। सही सही। तो फिर अब्दुल्ला बिन उबई ने पूरा जंग के लिए सबको तैयार किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सबके पास गए। सब उन सबके पास गए और फिर उनको समझाया कि भाई नुकसान तुम लोग का ही होगा, तुम लोग का भी होगा अगर तुम लोगों ने इस तरह जंग का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया और तुम्हारे भाई बेटे हैं जो कि वो भी मुसलमान हो गए, तो तुम उनसे लड़ना चाह रहे हो क्या? तो उन लोग को ये बात समझ आ गई और फिर वो जो जंग के लिए आए थे वो वापस लौट गए। और अब्दुल्ला बिन उबई को फिर उस वक्त उसने जंग का इरादा तर्क कर दिया टेम्पररी तौर पे, लेकिन उसे था कि चलो अच्छा है, मैं कुरैश के साथ मिलके जो है दोबारा से कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग करूंगा। और इसके अलावा यहूदियों को भी उसने अपने साथ जो है अपनी पार्टी में शामिल कर लिया कि चलो मिल के हमारी टीम स्ट्रांग हो तो आगे जाके दोबारा प्लान करेंगे और उसको कामयाब करने की कोशिश करेंगे। फिर बता रहे हैं कि मुसलमानों पर मस्जिद हराम का दरवाजा बंद किए जाने का ऐलान, यानी कि ये हुआ था कि हज़रत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु उम्रा करने के लिए मक्का गए, तो उमैया बिन खलफ के मेहमान हुए वो। तो उन्होंने फिर उनको कहा कि उमैया बिन खलफ को कहा कि भाई खिलवत में यानी अकेले में मेरे लिए कोई अगर टाइम मिल सके तो मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर लूं, क्योंकि जाहिर है वो इतनी भीड़ भाड़ में और जो मक्का के जो जालिम लोग थे उनके बीच में करना तो जरा प्रॉब्लमेटिक हो जाता ना। तो उस वक्त अबू जहल से मुलाकात हो गई दोपहर के वक्त। तो फिर जो है अबू जहल ने कहा कि भाई तुम तो बड़े इत्मीनान से यहाँ पे तवाफ कर रहे हो, जबकि तुम लोगों ने यानी मदीने वालों ने बेदीनों को जो यहाँ मक्का से गए थे उनको पनाह दे रखी है, तो और उनकी मदद करने का भी इरादा करते हो। तो और फिर उसने खुदा की कसम खाकर कहा कि अगर तुम इनके साथ नहीं होते हो मैया बिन खलफ के साथ, तो तुम सही सलामत घर नहीं पलट सकते थे। तो इस पर हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसा नहीं हुआ कि वो घबरा गए, डर गए या उसके दबाव में आ गए। उन्होंने बावाज़ बुलंद कहा कि अगर क्या खुदा की कसम अगर तूने मुझको उससे रोका, यानी कि इधर तवाफ करने से रोका, तो मैं उस चीज से रोकूंगा जो और ज्यादा तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, यानी कि जो तिजारत का काफिला गुजर रहा होता था मदीना से मक्के वालों का, तो हम वहां पे तुम्हें पनाह नहीं देंगे, वहां पे प्रोटेक्शन नहीं देंगे, फिर तुम्हारा काफिला गुजरना मुश्किल हो जाएगा, तुम लोग की तिजारत अफेक्ट होगी। ये उन्होंने आगे से जवाब दिया। फिर मुहाजिरीन को कुरैश की धमकी का बताया जा रहा है कि कुरैश उनको धमकियां देते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन धमकियों को सीरियस लेते थे। और फिर सहाबा कराम रजी या तो वो फिर रात को जाग कर गुजारते थे या फिर ये कि सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम उनके घर का पहरा देते थे,
تاکہ جو ہے وہ پروٹیکٹ کر سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن پھر آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. سوری، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کہہ دیا کہ نہیں، وہ اب آپ جو ہے اپنے گھروں کو جائیے، پہرا دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی ہے کہ وہ پروٹیکٹ کریں گے مجھے. اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے کیا بات کی تھی؟ ٹھیک ہے. اب ان کے اچھا، اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے وہ بھی اپنا ہتھیار لے کر ہی ہوتے تھے، تاکہ وہ بھی اپنا بچاؤ کر سکیں اگر کوئی اس طرح کی کوئی اٹیک کہیں سے ہوا تو. صحیح ہے. اچھا، پھر بتا رہے ہیں کہ جنگ کی اجازت دی گئی. تو اب یہ قریش نے یہ جو پوری پلاننگ کی ہوئی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بعد وہی آئی کہ اب مسلمانوں کو آفیشیلی طور پہ جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے. کیونکہ مکہ میں آپ لوگ کو یاد ہے نا کہ صبر کی تلقین کی گئی تھی کہ چاہے کوئی کچھ بھی جتنا بھی ظلم کرے، آپ لوگوں نے ان کو پلٹ کے اٹیک نہیں کرنا ہے، صرف ڈیفینسو ایک اسٹریٹجی رکھنی ہے. لیکن اب جو ہے جنگ کی باقاعدہ اجازت دے دی گئی، لیکن جنگ کو فرض نہیں کیا گیا کہ ہر انسان پہ فرض ہے، ایسا نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرمیشن آ گئی. ٹھیک ہے. اور پھر کہا گیا کہ یہ جنگ اس لیے نہیں ہے کہ بس فتنہ فساد کریٹ ہو، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں، ایک دوسرے کو اٹیک کر رہے ہوں، کوئی نہ سر ہو جنگ کا نہ کوئی پیر ہو، اس طرح والی بات نہیں ہونی چاہیے. بلکہ مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنا ہے، حق کو جو ہے کامن کرنا ہے اور باطل کو ختم کرنا ہے. مین مقصد یہی ہونا ہے جنگ کا. اچھا، کوئی پرسنل موٹیوز کے لیے جنگ نہیں ہونی ہے. اچھا، پھر جو ہے ہجرت کے بعد مدینہ میں، اچھا صحیح ہے. اب ہم یہاں سے ریڈنگ کرنا شروع کریں گے. یہ جو ریڈ مارک پتہ نہیں کس نے ڈالا ہوا ہے پہلے سے، یہاں سے نا جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی. تو کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو انمیوٹ کریے گا. کہاں سے فہیم بتائیے مجھے، جی، کہاں سے؟ یہاں سے یہ جو ریڈ مارک نظر آ رہا ہے آپ کو جنگ کے برابر میں نیچے، جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کہیں گے یا ہاں، لاسٹ پیراگراف ہی کہیں گے جنگ بلکہ. کی اجازت. جی جی، تھوڑا سا آواز اپنی تھوڑی سی وہ بڑھا سکتے ہیں، تھوڑا مائک کے قریب آ سکتی ہیں. جی دیکھیے اب آ رہی ہے. جی جی، بیٹر. جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی، لیکن جن حالات میں نازل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی قوت اور تمرد کا نتیجہ تھے، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی اس تجارتی شاہراہ تک پھیلا دیں جو مکے سے شام تک آتی جاتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلط کے اس پھیلاؤ کے لیے 2 منصوبے تیار کیے. اچھا، یہ جو پیراگراف تھا نا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ جو حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی کہ جو راستہ تھا نا جو مکہ کی طرف جا رہا ہوتا تھا، تو اس کو مسلمانوں کو کہا تھا کہ وہ اپنے انڈر کنٹرول لے لیں اس راستے کو. اب کیا ریزن تھا، کس طرح تھا، وہ میرے خیال سے آگے اس کی ڈیٹیلز آئیں گی. ٹھیک ہے، تو آگے یہ پوائنٹس پڑھتے ہیں. نمبر 1، ایک، جو قبائل اس شاہراہ کے ارد گرد یا اس شہر سے مدینے تک کے درمیانی شاہراہ سے، علاقے میں اس شاہراہ سے. اس شاہراہ ہے نا ہم اس شاہراہ سے مدینے تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے، ان کے ساتھ حلف اور دوستی اور تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ. اور اچھا، دوسرا، یہ دوسرا بھی اس پڑھ میں دوں تو یعنی ایک ساتھ بتا جی دوں. ایسے کریے. دوسرا منصوبہ اس شاہراہ پر گشتی دستے بھیجنا. اچھا، اچھا پہلا وہ پوائنٹ تو یہی ہے کہ جو پورا وہ جو بتا. راستہ کہا تھا نا جو مسلمانوں کو اپنے انڈر کنٹرول لینا ہے، تو اس پہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے قبائل آباد ہوں گے، قبیلے ہوں گے بہت سارے جو وہاں پہ رہتے ہوں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اس راستے پہ اور اس راستے کے ارد گرد یا اس شارہ سے مدینے تک کے جو درمیانی علاقے یعنی کہ جو آباد علاقے تھے وہاں کے، تو ان پہ جو قبیلے رہ رہے ہیں ان کے ساتھ دوستی اور تعاون کا معاملہ کر لیں. ٹھیک ہے، ان کو اپنے ساتھی ایک طرح سے بنا لیں اور جنگ نہ کرنے کا معنی یعنی ان سے جنگ نہیں کیا جائے گا. اب دوسرا جو منصوبہ ہے نا یہ گشتی دستے، یہ ورڈ کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے پلیز؟ مطلب گشتی دستے مطلب ایک گروپ بنا کے جو کہ اسے واچ کرتے رہے نا کہ کہاں سے دشمن کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ اچھا ایک اچھا اچھا، بناتے ٹھیک ہیں. ہے ٹھیک ہاں، ہے، صحیح صحیح، ٹھیک ہے، سرویلنس یعنی اس راستے کا پورا کے لیے. کنٹرول کا لینا. مطلب یہ ہوتا ہے جو چلنے پھرنے والے ہوتے ہیں، موبائل نہیں ہوتا، موبائل گشت ہاں کرنا، موبائل. اس سے میں نکلا ہے یہ گشتی دستے جو موبائل ہوتے ہیں، موبائل دستے چل پھر کر وہ اچھا جائزہ اچھا لیتے ہیں. اچھا، صحیح صحیح، جزاک اللہ. جی پہلے منصوبے کے ضمن میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ پچھلے صفحات میں یہود کے ساتھ جو کیے گئے. اور آگے جس معاہدے کی تفصیل گزر چکی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسکری مہم شروع کرنے سے پہلے اسی طرح کی دوستی اور تعاون اور عدم جنگ کا ایک معاہدہ قبیلے جوہینا کے ساتھ بھی کیا. ان کی آبادی مدینے سے 3 مرحلے پر 45 یا 50 میل کے فاصلے پر واقع تھی. اس کے علاوہ وہ طلایہ گردی کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد معاہدے کیے جن کا ذکر آئندہ آئے گا. اس کو ڈسکرائب کریں، طلایہ کیا ہے؟ ہاں، وہ جو پہلے ہم نے نہیں کچھ معاہدے پڑھے تھے، وہ جتنے سارے پوائنٹس ہم نے پڑھے تھے، تو بتایا گیا تھا نا کہ ڈفرینٹ، جیسے کہ مشرکین اور یہود جو ڈفرینٹ کمیونٹیز تھی وہاں پہ، تو اس طرح جو اور چھوٹے چھوٹے قبائل تھے ان کے ساتھ بھی جو ہے اس طرح کے معاہدے کیے گئے تھے. تو میرے خیال سے ان کے ڈیٹیلز آگے آ رہی ہوں گی. تو بس یہ بتایا گیا ان سے معاہدہ کر لیا تھا تاکہ شروع میں ہی ذرا بات چیت سب کلیئر ہو جائے، ایک کنفیوز اسٹیٹ میں نہ رہے کہ بھئی آپس میں کس طرح کے تعلقات رکھنے ہیں، مسلمانوں کا موٹیو کیا ہے، مطلب کہ مسلمان کیا کوئی جنگ کے ارادے سے مدینہ میں ایک دم اتنے سارے لوگ انٹر ہو گئے تھے نا مہاجرین، تو یہ کس مقصد سے آئے، ساری چیزیں ان کو کلیئر کرنا تھا نا. تو اس طرح کے معاہدے جو ڈفرینٹ قبیلے تھے ان سے کر لیے تھے، کلیئر کٹ بات ہوئی بھی ہو، کوئی بھی پریشان یا کنفیوز نہ ہو نا. تو بس وہ معاہدوں کا ذکر ایک اوور ویو دیا گیا بس. قبیلہ جوہینا کے ساتھ لکھا ہے کہ تعاون اور عدم جنگ کا ایک معاہدہ کیا. صحیح ہے. وہ جی جی صحیح. اچھا، اس کے بعد دوسرا منصوبہ سرایا اور غزوات سے تعلق رکھتا ہے جس کی تفصیلات اپنی اپنی جگہ آتی رہے اچھا، یہ گی. سرایا، ہاں سرایا اور سرایا غزوات کے چھوٹی چھوٹی جنگیں جو ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں. میرے خیال سے ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں شرکت کی تھی نا، ہاں سرائے ہاں یہ ڈفرینس ہے. ہاں، غزوات میں خود ہوتے تھے اور سرایا میں بھیجتے تھے لوگوں کو. صحیح ہے، ٹھیک ہے. سرایا اور غزوات جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد ان دونوں منصوبوں کے نفاذ کے لیے مسلمانوں کی عسکری مہمات کا سلسلہ عملاً شروع ہو گیا. طلایہ گردی کی شکل میں فوجی دستے گشت کرنے لگے. اس کا مقصود وہی تھا جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مدینے کے گرد و پیش کے راستوں پر عموماً اور مکے کے راستے پر خصوصاً نظر رکھی جائے اور اس کے احوال کا پتہ لگایا جاتا رہے، اور ساتھ ہی ان راستوں پر واقع قبائل سے معاہدے کیے جائیں اور یثرب کے مشرکین اور یہود اور آس پاس کے بدوؤں کو یہ احساس دلایا جائے کہ مسلمان طاقتور ہیں اور اب انہیں اپنی پرانی کمزوری سے نجات مل چکی ہے. نیز قریش کو ان کے بیجا طیش اور تہور کے خطرناک نتیجے سے ڈرایا جائے تاکہ جس حماقت کی دلدل میں وہ اب تک دھستے چلے جا رہے ہیں اس سے نکل کر ہوش کے ناخن لیں اور اپنے اقتصاد اور اسباب معیشت کو خطرے میں دیکھ کر صلح کی طرف مائل ہو جائیں اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کے خاتمے کے جو عزائم رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور مکے کے کمزور مسلمانوں پر جو ظلم اور ستم ڈھا رہے ہیں ان سب سے باز آ جائیں اور مسلمان جزیرت العرب میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آزاد ہو جائے. زبردست. اچھا، اب پوری فل اٹیکنگ اسٹریٹجی میں آ گیا نا مسلمان کہ اب اٹیک کرنا ہے، جنگ کی اجازت ہو گئی ہے، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. اچھا، کوئی اور بھی اگر مل کے ایکسپلین کرنا چاہے تو پلیز کریے گا. کافی سارے پوائنٹس ہیں اس میں بڑے زبردست کہ مطلب فوج سب سے پہلے تو تیار کی گئی، پھر ان کو جو ہے وہی جو راستے ڈیفائن کیے تھے نا کہ ان راستوں کو مسلمانوں کو اپنے انڈر کنٹرول لینا ہے، تو وہاں پہ وہی جو دستے تھے جو کہ یعنی کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں کیا، جو موبائل دستے ابھی جو بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ جو گشت کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کو بھیجا گیا کہ بھائی وہاں پہ وہ نظر رکھیں اور جو ہے حالات کا جائزہ لیں، پھر راستے میں جو ڈفرینٹ قبائل ہیں ان کے ساتھ بات کریں اور ان کو اپنا موٹیو بتائیں کہ بھائی یہ ہم اس وجہ سے یہاں پر گھوم رہے ہیں اور جو ہے مطلب کہ کوئی ہمارا جنگ کا کسی پر اٹیک کرنے کا کوئی اس طرح کا کوئی غلط ارادے سے ہم نہیں آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس وقت کلیئر کرنا مقصد تھا کہ بھائی، اور یعنی کہ پہلے سے ہی اس جگہ کو گھیرے میں لے لیں ایک طرح سے، اور اس طرح سے ایک قریش پر بھی ایک امپیکٹ جائے گا کہ بھائی مطلب کہ مسلمان فل اٹیکنگ اس میں آ گئے ہیں تو اب ان کو کمزور نہ سمجھا
जाए, क्योंकि कुरैश का एक वही माइंड सेट बिल्डअप था ना कि भाई जो है यहाँ पे तो सब्र कर रहे थे ना मक्का में, तो बस सही है, यहाँ पे अभी आगे भी मदीना गए तो इनका तो मतलब इनका तो नेचर यही है ना कि इन्होंने सब्र ही करना है, तो चलो वहां चल के इनको अटैक करते हैं, इनके घरों से निकालते हैं। और फिर आगे कहा गया कि उनका जो मेन जो मसला था वो ये भी था ना कुरैश के साथ, कि वो समझ नहीं रहे थे इस बात को कि मदीना वालों पे अटैक कैसे करेंगे, अटैक करेंगे तो जो उनका तिजारती काफिला गुजर रहा होता है, तो उनकी पूरी मतलब इकोनॉमी उस पर डिपेंड कर रही होती है ना मक्का वालों की भी, तो वो उसको उसको ब्लॉक कर दिया करेंगे, उसको रोक देंगे, तो उनके अकल में ये बात आ नहीं रही थी। तो ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, अगर मैंने कोई मिस किया यहाँ पे और कोई ऐसी चीज, तो प्लीज कोई अगर ऐड करना चाहे, कि मतलब कुरैश को भी मैसेज पहुंचाना था कि भाई अब मुसलमानों को कमजोर नहीं समझे, मुसलमान ताकतवर हो गए हैं और बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर अब खेलने वाले हैं, तो अब आप अलर्ट हो जाएं। तो सही है, सही आगे बढ़े या कोई सही। चीज रह गई? अच्छा, और अगर आगे कोई और पार्टिसिपेंट रीड करना चाहेगा तो बता दीजिए ताकि सबकी बारी आ जाए। मैं कर लेती हूँ। जी आप कर लीजिए, मिस नादिया। कहाँ से है अब ये? ये लास्ट लाइन है ना, सरिया सैफुल बहर के ऊपर वाली लाइन, यहाँ से, इन हाँ, सराया और गजवात। हाँ इन सही। इन सराया और गज़वात के मुख्तसर अहवाल ज़ैल में दर्ज हैं। सरिया सैफुल बहर, तो आगे करेंगे। रमजान ये एक मुताबिक अच्छा, ये हम ऊपर हाशिया हमने मिस कर दिया था, ये मेरे ख्याल से ये नीचे कौन सा? 8 और 9 नंबर है ना हाशिया, ये मिस हो गए थे ऊपर ना, इसको रीड कर लेते हैं। नीचे बिल्कुल लाइन के नीचे, नहीं, नंबर हाँ 8, अहले सीर किस तरह, अहले जी। अहले सीर के इस तरह में गज़वा इस फौजी मुहिम को कहते हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनफ्स नफीस तशरीफ ले गए हों, ख्वाह जंग हुई हो या ना हुई हो। और सरिया वो फौजी मुहिम है जिसमें आप खुद तशरीफ ना ले गए हों। सराया इसी सरिया की जमा है। और 9 नंबर जो है वो है सैफुल बहर, इसको हम जेर में पढ़ेंगे, बेमानी है साहिल समंदर। अच्छा, सैफुल बहर साहिल, यानी कि सरिया साहिल समुद्र के पास हुआ होगा, है ना, तो उसका ये नाम दिया गया है सरिया ए सैफुल बहर। और ये कब हुआ है? रमजान 1 हिजरी सन 623 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरिया सैफुल बहर के बारे में अब हम डिटेल्स पढ़ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु को इस सरिये का अमीर बनाया और 30 महाजरीन को इनके जेर कमान शाम से आने वाले एक कुरैशी काफिले का पता लगाने के लिए रवाना फरमाया। इस काफिले में 300 आदमी थे जिनमें अबू जहल भी था। मुसलमान ये क्या है, ईस, हम्म। मुसलमान ईस ये के अतराफ नीचे में, लिखा है, ये हाशिया भी पढ़ने तो क्लियर हो जाएगा। जी, ईस, जी। नहीं, ईस, ईस को आइन को हम्म, जेर पढ़ेंगे, ईस। हम्म। बहरे अहमर के अतराफ में ये नजर नहीं आ यम्बू, रहा। यम्बू है यम्बू, मेरे ख्याल से, आप वो यम्बू जूम इन कर और ले आप। मरवा, हम्म। हाँ, यम्बू और हम्म, मरवा के दरमियान एक मकाम है। और अच्छा खरार, सही। अच्छा ये बाद में पढ़ेंगे। हम्म। अम, इस काफिले में 300 आदमी थे जिनमें अबू जहल भी था। मुसलमान ईस के अतराफ में साहिल समंदर के पास पहुंचे तो काफिले का सामना हो गया और फरीकैन जंग के लिए सफ आरा हो गए। लेकिन कबीला जुहीना के सरदार मोहम्मद नहीं मजदी बिन उमरू ने, जो फरीकैन का हलीफ था, दौड़ धूप करके जंग ना होने दी। जी, जी, इसके बारे अगला में कुछ। पैराग्राफ, जी अगला पैराग्राफ भी पढ़ लें तो साथ कर लेते हैं डिस्कस। अच्छा, हजरत हमजा का ये झंडा पहला झंडा था जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से बांधा था। इसका रंग सफेद था और इसके अलमबरदार हजरत अबू मुर्तद कनाजीन हसीन गनवी रजी अल्लाह अन्हु थे। सही। अच्छा, अब ये बता रहे हैं, ये जो गजिया था, गजिया बहरल क्या नाम था, भूल गई, सॉरी, सरिया सैफुल बहर। इसके बारे में बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है इसका अमीर बनाया था, ठीक है। और 30 मुहाजिरीन थे, यानी कि जो मक्का से हिजरत करके आए थे वो 30 लोग थे जो उनके जेर कमान शाम से, यानी कि शाम से जो आने वाले एक कुरैशी काफिला था जो कि शाम से रिटर्न कर रहा था, हमने अभी डिस्कस किया ना कि शाम से रिटर्न कर रहा था, या मक्का से शाम की तरफ जा रहा, बीच में मदीना पड़ता है ना, तो शाम से रिटर्न करे थे तो डेफिनेटली मदीना की तरफ से गुजर रहा होगा ये कुरैश का काफिला।
تو جو ہے وہاں ان کی طرف روانہ کیا ان 30 مہاجرین کو، اور اس قافلے میں یعنی کہ جو شام سے قافلہ آ رہا تھا قریش والوں کا 300 لوگ تھے، ٹھیک ہے، اور کتنے 30 مہاجرین کو بھیجا تھا وہاں پہ ان کے لیے، ٹھیک ہے، تو اور ان میں جو قافلے میں ابو جہل بھی موجود تھا۔ اب جو علاقہ بتا رہے مغیث کا علاقہ ہے، اس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا، مسلمان اس جگہ پر عیس کے مقام پر پہنچے تو وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا تو آمنا سامنا ہو گیا دونوں کا۔ تو اور بتا رہے ہیں کہ فریقین جنگ کے لیے صف آرا ہوئے ہی تھے کہ جنگ مطلب سٹارٹ کرنے کے لیے، لیکن جو قبیلہ جوہینہ ہے اس کے سردار کا نام بتا رہے ہیں مجدی بن عمرو نے، جو فریقین کا حلیف تھا یعنی ان کا ساتھی تھا، تو دوڑ دھوپ کر کے اس نے جنگ مطلب جنگ کو رکوا دیا کہ نہیں جنگ کا ماحول کریٹ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ جنگ ہوئی نہیں، ٹھیک ہے، گئے تو تھے اسی مقصد کے لیے لیکن وہ جنگ ہوئی نہیں تھی۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتا رہے ہیں کہ یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دستے مبارک سے باندھ کر رکھا تھا، اور اس کا کلر بتا رہے ہیں کہ سفید تھا، اور جو اس کے علم بردار تھے وہ تھے حضرت ابو مرثد کناز بن حسین اغنوی رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، یہ پہلے سریہ کا ہم نے پڑھ لیا، اب ہم دوسرے سریہ پہ چلتے ہیں۔ سریہ رابع شوال 1 اپریل 623 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا، حضرت شوال عبیدہ بن 1 اپریل نہیں، یہ ہجری کا بتایا گیا کہ سن 1 ہجری تھی اور عیسوی جو تھا وہ 623 تھا، ٹھیک ہے نا، اور اپریل کا مہینہ، صحیح جی ہے، جی جی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث بن المطلب کو مہاجرین کے ساتھ سواروں کا رسالہ دے کر روانہ فرمایا۔ رابع کی وادی میں ابو سفیان سے سامنا ہوا، اس کے ساتھ 200 آدمی تھے، فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہوئی۔ اس سریے میں مکی لشکر کے 2 آدمی مسلمانوں سے آ ملے، ایک حضرت یہ کیا چیز ہے، نام جی، کیا ہے، مقداد بن عمرو، مقداد بن عمرو البحرانی، اور دوسرے عتبہ بن غزوہ ان المازنی رضی اللہ عنہما، یہ دونوں مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ نکلے ہی اس مقصد کے کہ اس طرح مسلمانوں سے جا ملیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مصطح بن اساسہ بن مطلب اور بن عبدو مناف تھے۔ اچھا، اب یہ ایک اور سریہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے آپس میں تیر وغیرہ چلے تھے لیکن جو ہے اس سے آگے کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر بتا رہے ہیں کہ اس سریہ میں مکی لشکر کے یعنی کہ جو مکہ سے لشکر آیا تھا اس کے 2 آدمی مسلمان ہی تھے آلریڈی نا، ان کا نام بتایا گیا کہ دونوں مسلمان تھے اور اس لیے نکلے تھے مکے والوں کے ساتھ کہ پھر یہاں پر آ کے مسلمانوں سے مل لیں گے، کیونکہ وہاں پہ ایزی نہیں تھا نا ہجرت کرنا ہر ایک کے لیے کہ بھائی چلے جائے، تو انہوں نے میرے خیال سے یہ راستہ اپنایا ہوگا کہ اس طرح ہم جو ہے ہم اوپر سے تو یہی کہیں گے کہ ہاں بھائی ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں، لیکن جو ہے ان کا مقصد وہاں پہ جا کے مسلمانوں سے ملنا تھا کیونکہ وہ خود ہی مسلمان تھے وہ دونوں، تو ایک یہ اس میں پوائنٹ مجھے لگا، بس باقی تو اور اس کوئی میں اتحاد دونوں جی سریہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو لشکر کا ہیڈ بنا کے بھیجا۔ عبد صحیح صحیح المطلب بن، اس میں دونوں میں لکھا ہے نا، چچا پہلے حمزہ عبد المطلب، اور یہاں پہ بھی لکھا ہے مطلب بن عبد المناف، اپنے ہی خاندان سے بھیجا۔ صحیح ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ سریہ خرار ذقد 1 مئی 623 خرار خین پر زیر ہے اور ذی قادہ، ہاں یہ ذی قادہ ہے نا، ذقد جی خرار پر زیر ہے اور را پر تشدید ہے، مجفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریہ کا امیر حضرت سعد بن ابی وقاص کو مقرر فرمایا اور 19-20 آدمیوں کی کمان دے کر انہیں 20 آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا۔ اور یہ تاکید فرما دی کہ قرار سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ 5ویں روز صبح قرار پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ ایک دن پہلے جا چکا ہے۔ اس سریے کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مقداد بن عمرو
مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ تھے۔ اچھا، اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریے کا جو امیر بنایا تھا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، اور انہیں 20 آدمیوں کی کمان دے کر، یعنی 20 آدمی ان کے ساتھ کر دیے تھے کہ بھائی قریش کا ایک قافلے کا پتہ لگانے کے لیے ان کو روانہ فرمایا تھا، اور کہا تھا کہ خرار سے آگے نہیں جائیں، خرار کوئی مقام ہوگا، اور لیکن پھر جب وہ وہاں پہنچے تو اس وقت پتہ چلا کہ قافلہ تو ایک دن پہلے جا چکا ہے، تو پھر اس سریے کا بھی ظاہر سی بات ہے یہ سریہ بھی پھر نہیں ہو سکا تھا۔ آگے چلتے ہیں اگلے نمبر 4۔ ہاں، غزوہ ابوا یا ودان، سفر 2 اگست 623۔ ودان واو پر زبر ہے اور دال پر تشدید ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ یہ رابع سے مدینہ جاتے ہوئے 29 میل کے فاصلے پر پڑتا ہے۔ یہ بہت نیچے نظر نہیں آ رہا مجھے۔ جی آپ زوم ان کریے، میں کر دوں؟ جی زوم تو کر رہی ہوں میں، ایک منٹ۔ جی ابوا ودان کے قریب ایک ہی دوسرے کا مقام کا نام ہے۔ صحیح ہے۔ 70 مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے، اور مدینے میں حضرت سعد بن عبادہ کو اپنا مقام مقرر فرمایا تھا۔ مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا۔ آپ ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اس غزوہ میں آپ نے بنو زمرہ کے سردار وقت عمرو بن مخشی الزمری سے حلیفانہ معاہدہ کیا۔ معاہدے کی عبارت یہ تھی: یہ بنو زمرہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے، یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں مامون رہیں گے، اور جو ان پر یورش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، اللہ یہ کہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کر۔ یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر ان کو تر کرے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آوازیں دیں گے تو انہیں آنا ہوگا۔ یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات خود تشریف لے گئے تھے اور 15 دن مدینے سے باہر گزار کر واپس آئے۔ اس مہم کے پرچم کا رنگ سفید تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ علم بردار تھے۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ غزوہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی تھی، اور پھر بتا رہے ہیں کہ اسی غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو زمرہ کے سردار وقت، جو اس وقت کا سردار تھا، عمرو بن مخشی الزمری سے حلیفانہ معاہدہ کیا۔ وہ بتا رہے تھے نا ان کے ڈفرینٹ یہاں پہ کہ ڈفرینٹ معاہدے ہو رہے تھے، تو اب اس معاہدے کا بتا رہے ہیں تو ہمیں اور کلیئر ہو جائے گا کہ کس طرح کے معاہدے کیے جاتے تھے، کہ یہ بنو زمرہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے، یہ لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں مامون رہیں گے، اور جو ان پر یورش اٹیک کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، یعنی ان کے قافلے پر اگر کوئی اٹیک کرے گا تو اس کے خلاف پھر مدد کی جائے گی نا، اللہ یہ کہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں، سوائے اس کے کہ اب یہ خود ہی اللہ کے دین کے اگینسٹ اگر یہ جنگ کے لیے کھڑے ہو جاتے تب ان کی کوئی مسلمان مدد نہیں کرے گا۔ یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے یہ معاہدہ بالکل ان قبیلے کے ساتھ کر لیا گیا ہے مسلمانوں نے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لیے آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا۔ تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی ایک طرح کا یونٹی کا معاملہ جو ہے کرنا چاہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھائی ظاہر سی بات ہے وہ اپنی ٹیم کو اسٹرانگ کرنا تھا نا، مسلمانوں کو، مسلمان جتنے بھی تھے ان کے علاوہ اور لوگوں کو بھی، کہ ڈفرینٹ قبائل بھی مسلمانوں کو سپورٹ کریں، سمجھیں کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، ان کا کوئی غلط مقصد نہیں ہے، تو اس طرح مختلف معاہدے کرے تھے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ سب کو ان کا جو ہے کلیئر ہو کہ ان کا مقصد کیا ہے، اور پھر سب کو، اور جب ان کی ضرورت پڑے ان کی مدد کی تو یہ سب جو ہے بالکل ریڈی ہو جائے کہ ہاں بھائی ہم مدد کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ پورا معاہدہ تھا، اور وہاں پہ ظاہر ہے اس زمانے میں تو اسپیشلی یہ چیز بہت میٹر کرتی تھی کہ جو معاہدہ کر لیا گیا ہے اس کو فالو کرنا ہے ہر حال میں نا، تو اس طرح مسلمان اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے تھے نا۔ جی اچھا، اگر کوئی اور بھی ریڈ کرنا چاہے گا تو آگے کر سکتا ہے، نہیں تو کوئی اگر کرنا چاہے گا تو انمیوٹ کر لیجیے گا۔ ٹھیک ہے سسٹر نادیہ آپ کنٹینیو کر لیجیے۔ نمبر 5واں ہے اس کا غزوہ بوات، ربیع الاول 2 ستمبر 623۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ رضوہ کے اطراف میں مقام بوات تک تشریف لے گئے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ مقام بوات جو ہے وہ بے پر پیش ہے
اور رضویہ، اچھا آپ نے پلٹ ٹھیک، دیا پیج، ٹھیک ہے ہاں کوئی بات سوری، ہاں نہیں، بواد اچھا بے پر پیش، اور ہاں وہ صحیح آپ نے جیسے پڑھا تھا ویسے ہی صحیح رضوہ. ہے جی۔ اس غزوہ کے دوران سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو مدینے کا امیر بنا دیا گیا تھا، پرچم سفید تھا اور علم بردار حضرت سعد ابی بن وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ اچھا، اس میں بھی بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ تھے اس دفعہ، ان کے ساتھ گئے، اور قریش کا قافلہ جو مقصود تھا، اور امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی تھے، اور 2500 اونٹ تھے، 100 آدمی تھے اور 2500 اونٹ تھے۔ تو ٹھیک ہے، یہاں پر بھی، لیکن یہاں پر بھی یہ جو ہے کوئی اس طرح کا جنگ کا ماحول کریٹ نہیں ہوا، مطلب جنگ ہوئی نہیں اس میں بھی، اس والے غزوے میں بھی۔ چلیے اب اگلے غزوے پہ چلتے ہیں۔ 6 ہے غزوہ صفوان، ربیع الاول 2 ستمبر 623۔ اس غزوہ کی وجہ یہ تھی کہ زبن جابر فہری ہے یہ قہری ہے، فہری فائے زبن جابر فہری نے مشرقین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن حرز اور اس کے ساتھیوں کو نہ پا سکے اور کسی ٹکراؤ کے بغیر واپس آ گئے۔ اس غزوہ کو بعض لوگ غزوہ بدر الاولیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ کے دوران مدینے کی امارت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی تھی، علم سفید تھا اور علم بردار حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اچھا، ابھی بتا رہے ہیں کوئی شخص تھا قرز بن جابر فہری، جو مشرقین کی ایک مختصر سی فوج لے کر مدینہ میں جو چراگاہ ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ جو ہے مویشیوں کو، جانوروں کو اس نے لوٹ لیا تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو وہ 70 صحابہ کو لے کر اس کو فالو کرتے ہوئے وہاں تک، جب تک وہ پہنچے تو اس وقت تک وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ تو یہ والا بھی پھر غزوہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن تیاری اس کی پوری کر لی تھی۔ صحیح ہے، آگے چلتے ہیں۔ 7واں ہے غزوہ ذی العشیرہ، جمادی الاولیٰ و جمادی الاخرہ، 2 نومبر دسمبر سن 2 ہجری نومبر سن اور 2 ہجری دسمبر ہے اور نومبر نومبر دسمبر 623 623 عیسوی ہے، صحیح۔ 623 عیسوی۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 150 یا 200 مہاجرین تھے، لیکن آپ نے کسی کو روانگی پر مجبور نہیں کیا تھا۔ سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے، اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا، اور معلوم ہوا کہ یہ مکے سے چل چکا ہے۔ اس قافلے میں قریش کا خاصا مال تھا۔ آپ اس کی طلب میں ذو العشیرہ تک پہنچے، لیکن آپ کے پہنچنے سے کئی دن پہلے قافلہ جا چکا تھا۔ یہ وہی قافلہ ہے جسے شام سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا تو یہ قافلہ تو بچ نکلا، لیکن جنگ بدر پیش آ گئی۔ اس مہم پر ابن اسحاق کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاولیٰ اور آخر میں روانہ ہوئے اور جمادی الاخرہ میں واپس آئے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کے مہینے کی تعیین میں اہل سیر کا اختلاف ہے۔ آگے اچھا، اس کا بھی وہی بتا رہے ہیں کہ یہ والا غزوہ بھی پھر عمل میں آ نہیں سکا تھا۔ جی آگے پڑھتے ہیں، جی آگے پڑھیے گا۔ جی اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے عدم جنگ کا معاہدہ کیا۔ ایام سفر میں مدینہ کی سربراہی کا کام حضرت ابو سلمہ بن عبداللہ اسد مخزومی رضی اللہ عنہ نے انجام دیا۔ اس دفعہ بھی پرچم سفید تھا اور علم بردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے۔ صحیح ہے، آگے اگلا پڑھتے ہیں۔ نمبر 8 ہے سریہ نخلا، رجب 2 ہجری اور جنوری 624 عیسوی۔ اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ آواز آپ کی کٹ وسلم گئی؟ نے
جی 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 ہاں وہ آواز کٹ رہی ہے تو میری کٹ رہی ہے. جی جی آپ کنٹینیو کریے. اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا. ہر 2 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر باری باری دونوں سوار ہوتے تھے. دستے کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور ہدایت فرمائی تھی کہ 2 دن سفر کر لینے کے بعد ہی اسے دیکھیں گے. چنانچہ 2 دن کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دیکھی تو اس پر یہ درج تھا: جب تم میری یہ تحریر دیکھو گے تو آگے بڑھتے جاؤ، یہاں کے مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو اور وہاں قریش کے ایک قافلے کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ. انہوں نے سماع و طاعت کیا، یعنی سنا اور اطاعت کی، اور اپنے رفقا کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی پر جبر نہیں کرتا. جسے شہادت محبوب ہو اور وہ اٹھ کھڑا ہو، اور جسے موت ناگوار ہو وہ واپس چلا جائے. باقی رہا تو میں بہرحال آگے جاؤں گا. اس پر اچھا سارے سچ میں ہی نادیہ رفقا سیشن کا ٹائم نا بالکل بس سب اینڈ ہونے والا ہے تو انشاءاللہ پھر یہ والا سریا ہم کل پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ چلیں جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.